एक आम आदमी सोच सकता है रोशन मुस्तकबिल को, मुल्क की तामीर को, तरक्की के रास्ते को बहुत जल्द। नए सूबों के क़याम के हवाले से एक करारदाद पेश करने की इजाज़त दी जाए। ट्राई टू बिहेव, ये आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। हमें इसके लिए बंदूक उठानी पड़े, हमें लाशें गिरानी पड़े, जनूबी पंजाब के अवाम भी जरदारी के जो है ये करप्शन से तवज्जो हटाओ कमीशन जो है इसको मुस्तरद करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग क्रॉस फायर। मैं हूं मेहर बुखारी। चलिए मान लिया कि सियासतदानों ने रियासती निज़ाम के सारे टेढ़पन 18वीं तरमीम के जरिए दूर कर दिए हैं, मगर गरीब की झोली इस जिहाद के बावजूद लोड शेडिंग, महंगाई और बेरोजगारी जैसे कांटों से भरी पड़ी है। मुल्क की सबसे बड़ी अपोजिशन जमात इस ज़ियाकारी का इलाज नए इंतखाबात में पोशीदा करार देकर फौरी इंतखाबात का मुतालबा कर रही है, जबकि हुक्मरान इत्तेहाद ने अवाम के नाम पर ऐन उस वक्त जब इंतखाबात का ढोल बज रहा है नए सूबों की आड़ में पंजाब की तकसीम का शोशा छोड़ दिया है। इस शोशे ने क्या हैजान खड़ा किया है। पंजाब असेंबली इसकी जिंदा तस्वीर है जो अभी आपने मुलाहिजा भी की। ख्वाब देखना सबका हक है यकीनन, मगर ख्वाब सींचने का अमल दूसरे की बर्बादी से शुरू हो, इस बात पर सबको एतराज होता है। मुस्लिम लीग नून का कहना है कि MQM और ANP हता के पीपल्स पार्टी खुद पंजाब की तर्जुमानी का क्या हक रखती है कि जो इसका फैसला करें। आज के राहबरों से सिर्फ इतना सवाल है कि कौमियतों का जो नाग घर के आंगन में छोड़ा जा रहा है वो उस दो कौमी नजरिए को नहीं डसेगा जिससे पाकिस्तान का खमीर उठा है। सूबे इंतजामी बुनियादों पर बने, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें हर्ज ही क्या है, मगर कौमी, नस्ली और लसानी तासुब ही अगर नए सूबों की तहरीक का जोहर बने तो फिर आज के रहबर बताएं कि अलहदगी पसंद बलोचों का मुतालबा किस तरह नाजायज़ है। मेरे पास भारत की भी एक मिसाल है, मुलाहिजा कीजिए। नाज़रीन, जहां 1949 से नए सूबों के क़याम का शदीद मुतालबा चला आ रहा था, मगर 1956 में भारत में एक बड़े पैमाने पर एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया जो अव्वल दर्जे के सियासतदानों, प्रोफेसर्स और दानिश्वरों पर मुश्तमिल था। इस कमीशन ने पहले भारत की ज़रूरियात का इदराक किया और फिर निज़ाम की अस्सिर-ए-नौ तामीर के हवाले से सारी सिफारिशात जो हैं वो मुरत्तब की और पेश की, जिनकी बुनियाद पर बाद में भारत में मज़ीद 28 सूबे बनाए गए। और इधर बदनीयतों के इल्ज़ामात और चोर चोर के शोर में नए सूबों की बात हो रही है। सूबा हज़ारा किसी के लिए गाली बन चुका है तो किसी को मुहाजिर सूबे के पीछे मुस्लिम लीग नून की साजिश की बू आ रही है। जिनको पंजाब से खैर नहीं पड़ती वो लूट गया पंजाब का नारा लगाकर आफतों को बुलावा दे रहे हैं। सियासतदान जान लें कि जो चिंगारी वो सुलग रहे हैं इससे कोई चिराग नहीं जलेगा। हाँ, घर को आग जरूर लग सकती है। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान को मजीद कितने सूबों में तकसीम करने की बात है, कौन इलेक्शन का नारा लगाकर अवाम को बुद्धू बनाने की कोशिश कर रहा है। आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू क्रॉस फायर। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का ये मानना है कि नए सूबों के क़याम के हवाले से मुस्लिम लीग नून को सदमा पहुंचा है और उसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि इस सदमे के साथ साथ ये मुहाजिर सूबे की शरारत के पीछे भी नून लीग का हाथ है। चौधरी निसार का कहना है कि जरदारी कमीशन हमें कबूल नहीं। और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ये कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब नए सूबों के हवाले से सोच समझ कर बात करें। सवाल ये उठता है कि 18 करोड़ अवाम का मुस्तकबिल, हमारी सरजमीन को जब तकसीम
کرنے کی بات جب ہو رہی ہے تو اس ماحول میں کیوں ہو رہی ہے جدھر محسوس یہ ہوتا ہے کہ کوئی کسی پہ اعتماد نہیں کرتا, نیتوں پہ شک کیا جا رہا ہے اور الیکشن کے نعرے اٹھائے جا رہے ہیں. اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے خواجہ سعد رفیق ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر لیڈر ہیں, مسلم لیگ نون کے MNA بھی ہیں. ہمارے ساتھ مہرین انور راجہ صاحبہ بھی موجود ہیں, MNA ہیں, پیپلز پارٹی کی رہنما ہیں. ہمارے ساتھ سینیٹر عبدالغفور حیدری صاحب بھی موجود ہیں, سیکرٹری جنرل ہیں JUIF کے, اپوزیشن لیڈر بھی ہیں سینٹ میں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. سعد صاحب آپ سے آغاز کروں گی. سب سے پہلے کمیشن کا تقاضا اور ڈیمانڈ میاں صاحب نے ہی کیا تھا کہ ایک کمیشن بنایا جائے, اور پھر جو دستور بھی تقاضا کرتا ہے کہ پروونشل اسمبلی سے شروع پورا پروسیس فالو کیا جائے گا. کمیشن تو اب بن گیا, واٹس دا پرابلم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری گزارش یہ ہے کہ صوبوں کی تقسیم پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. اعتراض ہوتا تو ہم پنجاب اسمبلی کے اندر خود قرارداد لے کے کیوں آتے, ہم آن دی ریکارڈ ہیں. اسی طرح فاٹا اور ہزارہ کے صوبوں کے حوالے سے قومی اسمبلی میں بھی ہماری قرارداد جو ہے وہ ریکارڈ کا حصہ ہے. ہم نے یہ مطالبہ کیا تھا اور یہ بجا مطالبہ تھا, اور آج بھی ہمارا مطالبہ ہے کہ ایک قومی کمیشن تشکیل دیا جائے. لیکن قومی کمیشن بنائیں یا فسادی کمیشن تو نہ بنائیں. یہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے. یہ محض پنجاب کی تقسیم کا معاملہ نہیں ہے, بلکہ اس کا تعلق جو ہے وہ مستقبل کی آنے والی نسلوں کے ساتھ ہے. آپ انڈین ماڈل دیکھیے, انہوں نے بھی وہاں پہ پنجاب کی تقسیم کی اور صوبوں کی تقسیم کی ایک کمیشن بنا جس میں سیاستدان نہیں تھے, اور انہوں نے سفارشات اپنی پیش کی ہیں, اور وہ سفارشات پھر پارلیمنٹ کے پاس جاتی ہیں. ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ آپ ایک کمیشن بناتے ہو اپوزیشن کے مشورے سے, اگر آپ سنجیدہ ہوتے واقعی, اور وہ کمیشن جو تھا وہ سفارشات مرتب کرتا کہ چھوٹے صوبے ملک کے کس حصے میں بنیں گے, اس کی بنیاد آبادی ہوگی, پسماندگی ہوگی, رقبہ ہوگا, یا صوبائی دارالحکومت سے ریموٹ ایریاز کا فاصلہ بنے گا, اس کے ریسورسز کی تقسیم کیسے ہوگی. وہ سفارشات جو تھیں, جو پروفیشنل اور ٹیکنوکریٹس تھے جو سب کو قابل قبول ہوتے, وہ بتاتے, اور اس پر پھر متعلقہ صوبہ جس کی تقسیم کی جانی ہے آئین کے مطابق اس کی اسمبلی مل کر فیصلہ کرتی ہے. تو آپ اس کو فسادی کمیشن کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیے, یہ مجھے بہت افسوس ہے, میں یہ کہنا نہیں چاہ رہا تھا کہ پہلی بات یہ ہے کہ جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ جواب دیں جو صوبوں کی تقسیم کی بات کرتی ہیں کہ کیا اس کا مینڈیٹ انہوں نے قوم سے لیا, ان کے مینیفیسٹو کا یہ حصہ تھا 2008 میں. یہ تو نہیں تھا سوائے ایک آدھ پارٹی کے, اور وہ ایک پارٹی جو ہے وہ پنجاب میں اس کی کونسلر کی بھی کبھی نشست نہیں ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک کمیشن سنجیدگی سے بنانا تھا اور آپ پھر بھی چاہتے تھے کہ تقسیم ہو, تو آپ کو بلا وجہ ایک ٹھیک ٹھاک کام کو جس پہ سب کا اتفاق ہے کہ تقسیم ہونی چاہیے, بگاڑنے کی اور خراب کرنے کی کیا ضرورت تھی. اگر چیف الیکشن کمشنر پہ آپ کنسلٹیشن کر سکتے ہیں اور ہم تعلقات کی خرابی کے باوجود ایک نام پہ ایگری کر سکتے ہیں, 18ویں ترمیم پہ ایگریمنٹ ہو سکتا ہے, قومی مالیاتی ایوارڈ پہ ہو سکتا ہے. اگر آپ قائد حزب اختلاف سے بات کرتے یا میاں نواز شریف صاحب سے بات کرتے اور ہم مل بیٹھ کر ایک کمیشن کی تشکیل کرتے جس کا سربراہ نان پارٹیزن ہوتا, جس میں پروفیشنلز ہوتے, ماہرین معیشت ہوتے, اس میں بھلے پولیٹیشین بھی ہوتے, ساری پارٹیوں کی نمائندگی ہوتی, اور ہم سنجیدگی کے ساتھ دیکھتے پاکستان کے کس حصے میں چھوٹے صوبے کی ضرورت ہے. دیکھیے نا, 9 کروڑ کے صوبے کے تو آپ حصے بکھرے کرنا چاہتے ہیں, ہم بھی کہتے ہیں آپ تقسیم کر لیں. یہ پوچھتے اور بھی تو صوبے ہیں. اس کا کیا مقصد تھا میرین صاحبہ؟ آپ نے سعد صاحب کی بھی بات سنی ہے. کمیشن کا مطالبہ تو نون لیگ نے پہلے دن سے کیا, ابھی بھی کر رہے ہیں, مگر نیشنل کمیشن اسے نہیں مان رہے, فسادی کمیشن مانا جا رہا ہے, نیتوں پہ شک ہو رہا ہے. اور اگین بھارت کی مثال میں نے بھی دی, سعد صاحب نے بھی دی. 1956 کے اندر بھی ہریانہ پنجاب کی تقسیم ہوئی تھی, اس کے بعد 1956 کے اندر مزید 28 صوبے اس کے بعد بنے ہیں. اسٹیٹ ری آرگنائزیشن کمیشن ایک بنا تھا, انٹلیکچوئلز کا, پروفیسرز کا, دانشوروں کا اور سینئر سیاستدانوں کا بھی. تو پاکستان میں ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مہر بات یہ ہے کہ تھوڑا سا ریکارڈ کو ہم اگر درست کرتے چلیں, شروعات یہاں سے ہوئی کہ صوبوں کی بات اس علاقے کے لوگ, اس کی جو قوم ہے, بہت عرصے سے ایک ڈیمانڈ تھی. 152 لوگ یا ممبران پروونشل اسمبلی جو پیپلز پارٹی کے اور مسلم لیگ کاف کے تھے, انہوں نے اس قرارداد کو ٹیبل کرنے کی کوشش کی گئی, مگر وہ اس کو ناکام بنا دیا گیا. اس کے بعد ایک متفقہ قرارداد جس میں جنوبی پنجاب اور بہاولپور صوبے کی بات کی گئی, وہ بھیج دی گئی. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب پروونشل اسمبلی نے قرارداد پیش کی اور وہ ان کی کورٹ سے پھر وہ گیند نکل گئی, اور آئینی جو تقاضا ہے کہ قرارداد جب موو ہو جائے اور اس کو پھر کیسے ہینڈل کیا جائے, نیشنل اسمبلی میں ان کی خود ڈیمانڈ تھی کہ قومی کمیشن بنایا جائے. آج انہوں نے کہا کہ قومی کمیشن,
دیکھیں یہ مانے یا نہ مانے بات تو یہ ہے نا کہ آئین اور قانون کے مطابق جو معاملات ہو رہے ہیں یہ تو کوئی چیز نہیں مانتے, یہ تو ہر چیز میں ایک ہچ ڈال دیتے ہیں, یہ تو الزامات کی سیاست کرتے ہیں, یہ تو آپ پہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ جناب پریزیڈنٹ صاحب نے 4 ارب روپیہ میڈیا کو کھلا دیا, اب تو میڈیا جواب دے کہ کتنے میں بکی ہے وہ. بلکہ میں تو آج آپ سے بھی سوال پوچھوں گی کہ جو الزام لگایا گیا کیا آپ کے چینل نے بھی پیسے لیے ہیں, کیا آپ لوگ بھی ایسے معاملات کرتے ہیں؟ الزامات کی سیاست. ایک منٹ اگر آپ اجازت دیں, اگر آپ اجازت دیجئے, میرا چینل بھی میں بھی اپنے ایسٹس اور لائبلٹی سپریم کورٹ لے کر پہنچ چکے ہیں. بالکل ایسی بات نہیں, بلکہ یہ گلہ چودھری نثار سے بھی رہے گا ساتھ ساتھ کہ دوسروں کے پروفیشن پہ ملبہ ڈالنے سے پہلے ضرور کھل کے بات کرنی چاہیے. but that's a different issue altogether. That is a different issue. کسی کے کوئی ثبوت ہے کسی کا پیسے کھانے کا؟ 100 دفعہ آ کے بتائیں دکھائیں مگر ثبوت دیں. ہمارے پروفیشن میں بھی دستاویز اور ثبوت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا. اگر نہیں مہرین صاحب اگر آپ اجازت دیں, I would like to set the record straight over here. آپ ہی سے کمپلیٹ کراؤں گی, آپ ہی سے کمپلیٹ کراؤں گی. اگر مہرین صاحب ایک سے اجازت دیجئے, ساتھ صاحب آپ کے لیے بھی یہ بات ہے ضرور, بیکاز سینئر ترین لیڈر ہیں چودھری نثار صاحب. سپریم کورٹ کا یہ تفصیلی فیصلہ آیا جس کے اندر ذکر کیا گیا دیگر کچھ صحافیوں کا بھی, جس میں کامران خان صاحب بھی تھے اور لوگ بھی تھے, اور کہا گیا کہ غیر ذمہ دارانہ صحافت کی ہے انہوں نے ارسلان افتخار کے کیس کو اٹھا کے وداؤٹ ڈاکیومنٹس. یہ بھی سب کو معلوم ہے وداؤٹ انہوں نے ذکر کر دیا نا. سو اٹس امپورٹنٹ ٹو سے کہ جدھر ہم بھی دستاویز کے بغیر نہیں بات کر سکتے, گزارش ہے آپ کے بڑے قریبی ہیں آپ کے جماعت کے, آپ ان کو بھی پیغام بجا دیجیے گا کہ اگر الزام لگانا ہے تو ڈاکیومنٹس دکھا دیں. کس پر الزام لگا مجھے صحافیوں پہ, میڈیا پہ, کہ اب زرداری صاحب پیسے کھلا رہے ہیں یا آپ کی جماعت کا آواز اٹھی. خدا نہ خواستہ آپ پر تو نہیں کسی نے الزام لگایا نا, تو پھر آپ نہیں سکتے. تو میری بہن ہے, جب آپ کا یا آپ کے چینل کا کسی نے نام نہیں لیا تو اگر میرین بی ڈی ٹریک کرنا چاہتی ہیں نا تو آپ تو نہ ہو ڈی ٹریک. چلیے آپ بتائیے, آپ سوال کرنا چاہتے ہیں. I want to put a question. میں نے بالکل ڈی ٹریک نہیں کیا, یہ الزام لگا ہے اور تمام چینل ہے یا کوئی بھی چینل, میرا چینل نہیں ہے اور نہ ہی میں ہوں, کسی کے پاس پروف ہے must come forward. Now let's get back to the topic. میں آپ بالکل نہیں ہوں گے کیونکہ پیسے تو دیے ہی نہیں گئے. مرین بی بی جواب مجھے میں تو یہ کہوں کہ ہے ہی کوئی نہیں, مگر الزام آپ پہ لگا ہے نا, آپ سب پہ لگا ہے. چلے سینیٹر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بھی ایک سوال چھوٹا سا کرنا ہے پوچھ لے پہلے کہ یہ مرین بی بی جو ہیں یہ قانون دان ہے, میں نہیں ہوں, ٹھیک ہے, میری بہن بھی ہیں, ہم کولیگ بھی ہیں 10 سال سے. تو یہ ذرا بتا دیں قوم کو کہ میں قانون دان نہیں ہوں, یہ ہیں کہ اسپیکر صاحبہ نے آئین کے کس آرٹیکل کے تحت یا قانون کے کس ضابطے کے تحت یہ کمیشن تشکیل دیا, ذرا میرے بھی علم میں اضافہ ہو جائے گا. فرمائیے کس قانون اور آئین کے تحت یہ کمیشن بنایا ہے؟ دیکھیے بات نہیں اس طرح نہیں, دیکھیے نہیں ہوگا, آپ آرٹیکل بتا دیں ذرا کائنڈلی. میں تو اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں قانون, آپ تو قانون جب آپ نے دیکھیے میں رولز بھی بتاتی ہوں آپ کو, آرٹیکل بتا دینا, میں دیکھ رہا ہوں, قوم بھی دیکھ رہی ہے. جب پروونشل اسمبلی قرارداد پیش کرتی ہے تو نیشنل اسمبلی کے پاس بھیجتی ہے, اس کے بعد کسٹوڈین آف دا ہاؤس اسپیکر ہیں. اور جب آئین میں آپ نے ترمیم کرنی ہے, آرٹیکل 239 کو آپ ٹچ کر رہے ہیں, آرٹیکل 239(4) اگر آپ پڑھ لیں گے تو آپ کے پاس تمام معاملات کلیئر ہو جائیں گے. میں صرف یہ کہتی ہوں جو 239(4) میں تو اس کا ذکر ہی نہیں ہے. معاملات آپ نے میرین بھی اسی پر فیصلہ کر رہے ہیں, حدود حربات تمام معاملات آپ نے کرنے, وہ اس کمیشن نے کرنے. تقریر نہیں, اب تو کہتے ہیں آپ اس تقریر نہیں, ٹیکنیکل بات کریں. آپ نے اگر 239(4) میں کہاں لکھا ہے, ابھی کانسٹیٹیوشن منگا کے تو فیصلہ میرے سامنے 239 میں واضح کیا گیا ہے. اگر آپ مجھے اجازت دے دیجئے میں بتا دیتی ہوں, 239 میں واضح کیا گیا ہے, واضح طور پہ لکھا گیا کہ دستور میں ترمیم کے لیے سینٹ اور قومی اسمبلی کی الگ الگ 2/3 اکثریت 2/3 میجورٹی جو ہے وہ جو ہے قرارداد منظور کرے گی تو پھر کام بنے گا. کسی کمیشن کا ذکر اسمبلی بھی ہے, کمیشن کا ذکر نہیں obviously, اور دستور کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ صوبائی اسمبلی کی رضامندی کے بغیر کوئی صوبہ یا اس کے حدود میں ترمیم کر ہی نہیں سکتے. کمیشن کہاں لکھا ہے, دھیان دیں, کمیشن بتائیں کہاں لکھا ہے. یہ تو مگر صاحب رفیق صاحب کمیشن جو ہے یہ ایک میرین صاحب I can help you out if you need. اب آپ ان کی مدد کر دیں, ان کے پاس جواب نہیں کر سکتے ہیں. دیکھیے ایک سیکنڈ, دستور میں اگر آپ اجازت دیجئے, دستور کے اندر یہ کمیشن کا ذکر نہ صحیح مگر ڈیموکریٹک روایات کو, جمہوری روایات کو سامنے رکھتے ہوئے کمیشن تشکیل دینا ایک اچھی روایت ہے. مہرین یہ مہر بخاری صاحب آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں, نہیں میں خود کہہ رہا ہوں یہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں تاکہ میں پھر جواب دوں, کیونکہ اس طرح کج بحثی ہوگی. جی پلیز ان کی مدد کریں. مجھے آپ نے کیا ہیلپ آؤٹ کرنا ہے, آپ جا کے نا جنوبی پنجاب کے معاملات جو آپ نے روکے نا ان کو ہیلپ آؤٹ کریں. مجھے آپ کیا ہیلپ آؤٹ کریں گے؟ میں نہیں کر رہا, مہر بخاری صاحب کریں گے. آپ اس کا حصہ بنیں,
آپ حصہ بنے. اچھا یہ جو آپ تو ماشاءاللہ ہمارے بڑے سمجھدار بھائی ہیں اور آپ نے ہمیشہ اچھے معاملات کیے ہیں, تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ کمیشن بن گیا ہے, کمیشن نے اپنا کام جاری و ساری رکھنا ہے. یہ کمیشن کس قانون اور کس ضابطے کے تحت بنا ہے وہ پوچھ رہا ہوں نا میں بار بار آپ سے, پوری قوم جاننا چاہتی ہے آئینی حیثیت کیا ہے, اس کی آئینی حیثیت کیا ہے کر لے گا جی, اور آپ پھر رہ جائیں گے. نہیں وہ رہنے دیں, ہمیں کوئی بات نہیں, آپ اس کی آئینی حیثیت پہ بات کریں, کس قانون اصول ضابطے اور آئین کے تحت بنے, وہ شک اور آرٹیکل آپ ہمیں بتا دیں. میں سمجھتی ہوں اس کی آئینی حیثیت جو ہے وہ بالکل کیا ہے, کیا مطلب قومی کمیشن کی آئینی بابا کیا کس آرٹیکل کے تحت نام لینا, نیم دا آرٹیکل, نیم دا آرٹیکل ہے ہی کچھ نہیں. دیکھیے اسپیکر صاحبہ نے اگر کوئی کیا اختیار ہے ان کا بتائیں. 18ویں ترمیم میں بنایا گیا, اور اگر آپ مجھے اجازت دیجئے, آپ کی بات ٹھیک تھی لیکن یہ آپ سے مدد لینا نہیں چاہ رہی ہیں. بات کر رہے ہیں. اچھا میری صاحب اگر اجازت دیجئے میں اپوزیشن لیڈر کی جانب آؤں گی. ایک سیکنڈ آپ مجھ پہ کراس کوسچن کر لیں, میں اس کا جواب دے دوں گا. میرین بھی غصے میں آ گئی ہے, ان کے پاس جواب نہیں ہے. میرین صاحب اگر آپ اجازت دیجئے, سینیٹر غفور حیدری صاحب بالکل جواب دے دیا. میرین صاحب ایک سے اجازت دیجئے. جس طرح قوم کو ڈی ٹرے کر رہے ہیں اور جس طرح قوم کے ساتھ کھیل رہے ہیں, اور ایک عرصے سے ان کی ڈیمانڈ تھی کہ یہ میرین صاحب ایک سیکنڈ اجازت دیجئے. آپ نے بجائے اس کے کہ صوبے بننے کی بات کریں, آپ ہر ہچ کریٹ کر رہے ہیں. آج جنوبی پنجاب کی عوام یہ دیکھ لے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کس طرح ہنڈرنس پیدا کر رہی ہے, کس طرح رکاوٹ پیدا کر رہی ہے, دکھاتے ہیں مزید بات کرتے ہیں, معاملات کو روکنے کی کوشش کر رہی ہے. اچھا میرین صاحب آپ نے بول دیا, ایک سیکنڈ اجازت دیجئے. سینیٹر صاحب میں آپ کی جانب آتی ہوں, آپ ریزولوشن آپ کی مدد کرے گی اگر آپ اجازت, آپ کو نقصان پہنچائے گی. اگر آپ اجازت دیجئے. سینیٹر صاحب میں آپ کی جانب آنا چاہتی ہوں, آپ اس کمیشن کا حصہ بھی ہیں. اب اس کمیشن کی آئینی حیثیت تو کوئی نہیں ہے, نیچرلی ایک سیاسی حیثیت ضرور ہے. یہ اس کی جو بھی رپورٹ آئے گی وہ اگر پاس ہو, اگر نیشنل اسمبلی میں آئے, ڈیبیٹ کے لیے بھی پیش کی جائے سفارشات, اس کے اوپر جب تک 2/3 میجورٹی ووٹ نہ کریں تو تب تک کام تو کچھ بنے گا نہیں. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ رولنگ کولیشن کے پاس 2/3 میجورٹی نہ تو سینٹ میں ہے نہ نیشنل اسمبلی میں ہے. مسلم لیگ نون نے بوائیکاٹ کیا ہوا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں اگر حالات اسی طرح چلتے رہے تو اس کمیشن کا کیا فائدہ ہے, اس کی رپورٹ کی کیا حیثیت ہے, کچھ نکلے گا اس سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر انتظامی بنیاد پر کہیں بھی کسی صوبے کی تقسیم کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ ہونا چاہیے, لیکن یہ لسانی بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک بڑا واضح ہمارا نقطہ نظر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کمیشن تب بنی جب پنجاب نے متفقہ طور پر 2 قراردادیں پاس کی. نمبر 1 یہ کہ بہاولپور کی صوبائی حیثیت بحال کی جائے, نمبر 2 یہ کہ جنوبی پنجاب کی تشکیل کی جائے. اور یہ قراردادیں پاس کر کے انہوں نے وفاق کو بھیج دیے یا قومی اسمبلی کو بھیج دیے. ظاہر ہے کہ اب وہ اس کا ایک آئینی تقاضا تھا کہ وہ ایک قومی پارلیمانی کمیشن تشکیل دے. اب اگلی بات یہ ہے کہ حکومت میں شامل جو اتحادی جماعتیں ہیں اور جو بڑی پارٹی ہے, یہ بنیادی طور پر ان کی ذمہ داری بنتی تھی کہ اپوزیشن کی تمام جماعتوں سے رابطہ کر کے مشاورت کر کے اور یہ کمیشن تشکیل دے. بہرحال انہوں نے جو ہمیں بتایا پرسوں جس اجلاس میں میں شریک رہا, انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ باقاعدہ ہم نے اپوزیشن کی جو بڑی پارٹی ہے مسلم لیگ نون, ان کو ہم نے تحریر لکھے ہیں اور ان سے کہا ہے کہ آپ ہمیں نام دے دیں. اور پھر انہوں نے یہ بھی بات بتائی کہ جناب اسحاق ڈار صاحب نے پھر ہمیں نام بھی بتا دیے. اب معلوم نہیں کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ پیچھے کیوں ہٹی ہے. تو بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ جیسے پنجاب نے یہ قراردادیں پاس کی تو پنجاب اسمبلی نے جب قراردادیں پاس کی تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اس بات کی حمایت بھی کی اور اس سے کمیشن کا حصہ بنے. جی اچھا. لیکن اگر ایسی کوئی قرارداد صوبہ خیبر پختونخوا سے ہزارہ کے بارے میں آتی ہے یا بلوچستان میں کوئی قرارداد اس طرح کی آتی ہے یا کوئی سندھ کے بارے میں اس طرح کی کوئی قرارداد آتی ہے تو پھر اس میں بھی سوچا جا سکتا ہے. لیکن یہاں بنیادی اہمیت جو ہے وہ صوبے کی ہے کہ اگر صوبہ 2/3 اکثریت کے ساتھ یا اتفاق رائے کے ساتھ کوئی تجویز کرتی ہے تو اس کی اہمیت ہے. اس کے بعد پھر
قومی اسمبلی یا پارلیمنٹ جو ہے اس پر کچھ بالکل. اقدامات اگر سینیٹر صاحب اجازت دیجیے میں ایک چھوٹا سا وقفہ لینے, وقفے کے بعد آ کے آپ سے بھی جاننا چاہوں گی, کیونکہ قراردادیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں جس کی وجہ سے پنجاب کی قراردادوں کی وجہ سے آپ آمادہ ہوئے اس کمیشن میں بیٹھنے کے لیے, اس میں تو ایک ملتان صوبے کی بھی بات ہوئی, سرائکی صوبے کا بھی حوالہ دیا گیا, اس کے اندر تو پھر گھوٹکی بھی ہے, کشمور بھی ہے, سندھ کے اندر آپ کا جیکوب آباد بھی ہے, اور ڈی آئی خان بھی ہے خیبر پختونخوا سے. تو کیا اس کے اوپر بھی غور ہوگا؟ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد جاننے کی کوشش کریں گے یہ بھی کہ اور مزید مسلم لیگ نون نے کون سے نام تجویز کیے تھے جو اینڈ میں نہ پہنچے. آفٹر ویری شارٹ بریک. واپس آنے کا شکریہ. سوال آج یہی ہے کہ جب بھارت جیسی ریاستوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ 1956 میں اسٹیٹ ری آرگنائزیشن کمیشن بنایا گیا, از سر نو تعین کیا گیا کہ بھارتی ریاست کے کیا مطالبات ہیں, کیا نیڈز ہیں, کیا ڈیمانڈز ہیں, اور پھر ری آرگنائزیشن شروع ہوئی, اور غالباً آخری جو پروونس ہے وہ 2000 میں لاسٹ بنا بھارت کے اندر ہی. تو پاکستان میں ایسا ایک نیشنل کمیشن کیوں نہیں بن سکتا؟ کیوں بس پنجاب پہ ہی غور کیا جا رہا ہے؟ مہرین صاحبہ میں آپ کی جانب آتی ہوں, نہ کہ پانی اور دیگر وسائل پہ غور کیا جائے, ایسی کمیشن بنے جو جغرافیائی حدود کا تعین کرے, اوورآل پاکستان کو دیکھے. ابھی جس طرح پہلے بھی ہم نے ذکر کیا کہ کچھ کر تو سکتی نہیں ہے پیپلز پارٹی, نہ اس کے اتحادی, نہ رولنگ کوئلیشن, جب تک 2/3 میجورٹی نہ ملے آپ کو, نہ نیشنل اسمبلی میں ہے آپ کے پاس, نہ سینٹ میں ہے آپ کے پاس. تو واقعی یا ایک یہ الیکشن کا انتخابات کا نعرہ ہی ہے کہ دیگر دوسری جماعتیں جو ہیں, مور اسپیسیفکلی اسپیکنگ مسلم لیگ نون, بری لگے؟ جی مہر, بات یہ ہے کہ یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ اس کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے ہوگی. جو کمیشن بنایا گیا ہے, کمیشن نے انہی تمام معاملات کا تعین کرنا ہے کہ اس کی جو بھی جغرافیائی حدود, ٹیکس کلیکشن, اس کے بعد اس کے پانی کے معاملات, جتنے بھی ٹوٹل معاملات ہیں. اور دیکھیے یہ بس پنجاب ہی کیوں, پورا پاکستان کیوں نہیں؟ باہر سے ہی, میں تو کہتی ہوں ہر وارڈ کو ہی آپ بنا دیں, مگر بات یہ کہ شروعات تو کریں نا. ابھی شروعات کی ہے, ایک یہ جو پروجیکٹ تھا یہ رائپ اپ ہو گیا ہے, آپ اس سے شروعات کریں اور پھر جتنی ڈیمانڈ ہے جن جن علاقوں کی وہاں آپ صوبے بنائیں. مگر ہم نے کبھی نہیں, تو مہرین صاحبہ سوال تو یہی ہے نا, دیکھیں نا سرائکی صوبے کی جو ڈیمانڈ کر رہے تھے, مہرین صاحبہ سرائکی صوبے کی جو ڈیمانڈ کر رہے تھے, ادھر تو ایک لاش نہیں گری, اور شکر الحمدللہ ہزارہ میں تو 10 لاشیں گر گئیں بی بی, کہ ہمیں اپنی پہچان چاہیے, اپنا صوبہ چاہیے, اس کی آواز نہیں آتی کسی کو. مہر بخاری صاحبہ دیکھیے, پاکستان پیپلز پارٹی کی موجودہ حکومت جناب آصف علی زرداری صاحب نے خیبر پختونخوا, جو بہت عرصے سے ڈیمانڈ تھی ان کی, پختونخوا نام کی ایک علاقے کی, ایک قوم کی ڈیمانڈ تھی, وہ ان کو دے دیا گیا. ایک جماعت کی تھی ان کی ڈیمانڈ جو الیکشن جیتتی بھی ہے اور ہار بھی جاتی ہے. مسلم لیگ نواز نے ایک اپنی سجیشن دی, اور میں سمجھتی ہوں بڑے کھلے دن سے ANP نے اس کو قبول کیا. آج جیسے مسلم لیگ نواز کہہ رہی ہے کہ ایک نام نے فساد بھی تو ڈالا نا, 10 لاشیں بھی تو گری نا. آج بھی صدر مملکت کو جو ہے وہ شرارت نظر آ رہی ہے مہاجر صوبے کے نام پہ, مگر آئے روز تو مہاجر صوبے کی وال چاکنگ سندھ میں بھی ہو رہی ہے ہر جگہ. ایک بہترین شروعات ہے. جی میں کہہ رہی ہوں آئے روز تو مہاجر صوبے کی وال چاکنگ بھی ہو رہی ہے, سندھ میں بھی, کراچی میں بھی. کل کو اگر آپ اس طرح سٹیپ بائی سٹیپ چلنا چاہتے ہیں تو پھر MQM کہے گی, ANP نے کہا نا کل, اگر MQM کہے کہ چلیے جی ہماری بھی ڈیمانڈز ہیں کچھ, تو پھر وہ بھی تو آپ کے اتحادی ہیں. مہر, بات یہ ہے کہ اس بات پہ تو متفق ہے نا کہ ساؤتھ پنجاب کا صوبہ بننا چاہیے. پہلے اس بات پہ کلیئر ہو جاتے ہیں. نون کیا کہتے ہیں کہ ساؤتھ پنجاب کا صوبہ بننا چاہیے, وہاں کی ڈیمانڈ ہے. میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو سو کال کمیشن نے بنایا, آپ کے پاس کوئی سوال ہی نہیں ہے, اس میں بننا چاہیے نہیں, وہ پنجاب کا, میں اس کا جواب دینے لگا ہوں نا. پنجاب کا صوبہ بننا چاہیے. جواب دوں میں آپ کے سوال کا, اجازت ہے؟ جی میں تو میری عاجزی سے سوال کیا ہے, میں بڑے ادب سے عرض کرتا ہوں. جی میں آپ کے بڑے ادب سے آپ کے سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ پنجاب کو اگر محض تقسیم کرنا مقصود ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر وہ پولیٹیکل پارٹیز جو پنجاب میں الیکشن لڑ کے جیتتی ہیں, سیٹیں لیتی ہیں, پیپلز پارٹی ہے, PMLN ہے, PMLQ ہے, معذرت کے ساتھ JUI کی, ANP کی اور MQM کی پنجاب اسمبلی میں کوئی ایک سیٹ نہیں ہے, ایک کونسلر کی سیٹ بھی نہیں رہی. سو اگر پنجاب کی تقسیم کرنے, ایک منٹ اب مجھے بات کرنے دینا مکمل, اگر پنجاب کی تقسیم کرنی ہے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں, ہم تو آن دی ریکارڈ ہیں. پھر آپ پنجاب کا ایک کمیشن بنائیں
وہ پھر اس کا ہیڈ جو ہے اسے نان پارٹیزن ہونا چاہیے، اس میں پروفیشنلز بھی آئیں اور ان سیاسی جماعتوں کے نمائندے جن کی نمائندگی پنجاب اسمبلی میں ہے، نہ کہ ان پولیٹیکل پارٹیز کی نمائندگی جنہیں پنجاب میں ایک نشست نہیں ملتی، وہ ہماری قسمت کا فیصلہ نہیں کریں گے۔ آئین کا آرٹیکل آخری جملہ آئین کا آرٹیکل 239 اس کی جو کلوز 4 ہے، اس کا اگر اس کی وضاحت پڑھی جائے، اس کی وضاحت کو جانا جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پنجاب کی تقسیم کا فیصلہ پنجاب کی اسمبلی کی 2/3 میجورٹی کرے گی، اور آپ پنجاب اسمبلی کے ممبروں کو لے آئیں، اپنی پارٹی کے، کاف لیگ کے، پی ایم ایل این کے پروفیشنلز کو لائیں، ہیڈ نان پارٹیزن پروفیشنل بنائیں، ہم پنجاب کی تقسیم پہ بات کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ میں آپ کا اس پہ جواب لیتی ہوں، اگر آپ مجھے اجازت۔ صرف 1 منٹ لیتی ہوں، اب صرف 1 منٹ لوں گی۔ میرے بھائی نے کہا کہ جی پروونشل کمیشن بنایا جائے، ان کی پہلی ریزولوشن اٹھا کے دیکھیں، قومی کمیشن کی بات کی، جب یہ معاملہ میجورٹی سے اگر صرف ہمارے ٹکڑے کرنے ہیں تو اس کا فیصلہ ہم کریں گے۔ اسمبلی میں دوسرے سٹیک ہولڈرز نہیں بیٹھے ہوئے؟ جی نہیں، دوسرے اے این پی، جے یو آئی اور ایم کے ایم پنجاب کی سٹیک ہولڈر نہیں ہیں، ان کا ووٹ نہیں لینا۔ دیکھیے میں تو بڑی سٹیک ہولڈر آپ ہیں پنجاب میں، ہم ہیں پی ایم ایل کیو ہوں کہ کس جواز سے پہلے کہتے ہیں قومی کمیشن بنایا جائے، اگر قومی کمیشن وہ پاکستان کو لے آئیں، اس کے پریویو میں بنا لیتے ہیں قومی کمیشن۔ انہوں نے لیٹر لکھا تھا اسپیکر صاحبہ کو، اور اسپیکر صاحبہ ان ہر ڈسکریشن ان کو اس لیٹر کا انہوں نے 2 دفعہ لیٹر لکھا ان کی پارٹی ہیڈ کو کہ ان کا کوئی ڈسکریشن نہیں ہے اسپیکر کی۔ اسپیکر ایک جعلی ہے، آئی ایم سوری ٹو سے شی از اے جعلی، اور وہ اسپیکر پیپلز پارٹی کی، ہماری اسپیکر نہیں ہے وہ۔ تو تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ممبر اس میں ہوں گے، اور دیکھیے یہ ایک ہم فیڈریشن کی پارٹی ہیں، اس لیے ہم تمام اس لیے فیڈریشن کے قتل کرنے پہ چلتے ہیں۔ صاحب آپ اجازت دیجیے، کیونکہ جی سینیٹر صاحب آپ کی جانب آ رہی ہوں، ان کو سننے کے لیے بٹھائے رکھا ہے۔ نہیں جناب سینیٹر صاحب، میرین صاحبہ اجازت دیں تو ہم آگے بڑھیں۔ جی 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 سینیٹر صاحب دیکھیں بنیادی بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ جی جے یو آئی یا اے این پی یا ایم کیو ایم کا کوئی سیٹ نہیں ہے پنجاب میں، اس لیے ان کو کمیشن کا ممبر نہیں بننا چاہیے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ موقف درست نہیں ہے۔ جمعیت علماء اسلام ایک ملکگیر جماعت ہے، اور پنجاب میں بھی اگر ہم سیٹ کبھی ایک آدھ جیتے ضرور ہے، لیکن اگر ہم ہارتے بھی ہیں لیکن ووٹ لیتے ہیں، اور ہمارا ایک وجود ہے پنجاب میں وجود ہے، کہیں 25,000 کہیں 30,000 کہیں 25,000 کہیں 30,000 کہیں 25,000 ووٹ ہے پنجاب کا، نام لے سکے گا آپ۔ یہ جو جنوبی پنجاب ہے آپ کے، یہ مظفر گڑھ ہے، یہ لیاقت پور وغیرہ ہیں، یہ رحیم یار خان، یہ آپ کے ڈیرہ غازی خان کی سیٹ ہم جیت چکے تھے۔ کب جیت چکے تھے بھائی جان؟ کس سن میں؟ کون صاحب لڑے تھے آپ کے؟ 77 میں مولانا مفتی محمود جیت چکے تھے۔ کون سی سیٹ؟ 77 میں مولانا مفتی محمود جیت، ڈی آئی خان کے، ڈیرہ غازی خان کی، ڈی آئی خان کا ہے نا، ڈیرہ غازی خان کی 77 کی سیاست کا اطلاق 2012 میں تو نہیں ہو سکتا اگر مان بھی لیا جائے۔ سعد رفیق میری بات سنیں۔ نہیں کیا بات سنیں آپ کی؟ آپ ہماری بات سنتے ہیں تو ہم آپ کی بات سنیں، بہت سنی ہم نے آپ کی بات۔ ڈی جی پورا گھنٹہ آپ کو سنا ہے میں نے، تو میں تو دیکھیں نا، ہم نے بھی بہت دیر سنا ہے آپ کو، کیا سنے آپ کو؟ نہ میں اس طرح کی آپ پیپلز پارٹی کے کیس کو اگر پلیڈ کریں اپوزیشن میں بیٹھ کے تو کیا سنے آپ کی بات؟ کافی دیر سنی ہے، کئی سال سنی ہے آپ کی بات۔ نہیں ہے کہ میں آپ کے ساتھ بات کروں تو نہ کریں بات، آپ کو میں نے تو نہیں انوائٹ کیا ہوا یہاں پہ۔ آپ اتنا سینئر رہنما ہو کے مسلم لیگ کے، آپ کو ہر طرح اس طرح کی باتیں تو نہ کیا کریں۔ کیوں نہ کریں؟ آپ مل جائیں ساروں کے ساتھ اور ہمیں تکلیف نہ ہو۔ میں نے ایک جملہ بولا آپ کو برا لگا، باری پہ اپنا نقطہ نظر دے، لیکن آپ کا اس طرح سے کسی کو تھریٹ کرنا، یہ کیا تھریٹ کیا آپ کو؟ آپ کو کون تھریٹ کر سکتا ہے؟ میں جے یو آئی ہوں، میں کون سا لفظ ہے جس میں سے تھریٹ نکلتا ہے جناب؟ نہیں ہوں میں، کوئی آپ کا کوئی کاشتکار نہیں ہوں، میں ایک بہت بڑی پارٹی۔ یہ ڈائیلاگ نہ بولیں مولانا صاحب، یہ ڈائیلاگ بہت سنے آپ لوگوں کے قوم نے، ڈائیلاگ نہ بولیں، کنکریٹ بات کریں قانون اور آئین کے مطابق نا۔ گفتگو جو ہے نا، آپ یہ مجھے بتائیں کہ پہلے جب آپ قرارداد پاس کر رہے تھے آپ کو ہوش نہیں تھا؟ آپ لوگوں کو ہوش تو خیر ہمیں آپ سے زیادہ ہوتا ہے، آپ کو بھی پتہ ہے آپ کو کتنا ہوش ہوتا ہے۔ آپ کس منہ سے اب کہتے ہیں کہ جی اب جو ہے نا اس پر کمیشن نہیں ہونا چاہیے، اب کمیشن نہیں بیٹھنا چاہیے؟ آپ تو ٹیمپر لوز کر گئے مولانا صاحب، اس بات ٹیمپر لوز تو نہ کریں نا، ٹیمپر نہ لوز کریں، نہیں مقصد یہ سکون سے بات کریں۔ آپ بھی سینئر ہیں، عمر میں بھی مجھ سے بڑے ہیں،
میں اس لیے میں کہتا ہوں کہ میں نے آپ کی گفتگو میں نہ مداخلت کی نہ کوئی ناشائستہ بات. آپ ہماری بات مداخلت بے جا کرتے ہیں نا. آپ پیپلز پارٹی, میں نے آپ کی بات میں مداخلت نہیں کی. کام میں مداخلت کرتے ہیں, بات میں مداخلت, کام میں مداخلت. آپ دونوں اتنے سینئر ترین سیاستدان ہیں. میرا دونوں سے ایک ہی سوال ہے اور سینیٹر صاحب آپ اس کا جواب دیجیے. میں خاموش ان کو سن رہا ہوں. جی, وہ شو کی بات نہیں کر رہے, وہ جنرل اس بات پہ دکھی ہیں کہ اپوزیشن میں بیٹھتے ہوئے صاف آپ چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں. اس کو اس بات کا ذرا سا گلا ہے, مگر میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں. میں اپوزیشن ہوں. جی بالکل, میں اپوزیشن ہوں. میں مسلم لیگ نون کی طرف فرینڈلی اپوزیشن نہیں ہوں. آپ کی اپوزیشن یاد ہے ہمیں کہ پچھلی مشرف والی بھی یاد ہے. میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی کی آج بھی اگر حکومت قائم ہے تو مسلم لیگ نون کی وجہ سے قائم ہے. میں عمران خان صاحب کا ڈائلاگ آپ اپوزیشن میں ہوں. اچھا مجھے ایک بات بتا دیجئے سینیٹر صاحب, سینیٹر صاحب آپ لیڈر آف اپوزیشن بھی ہیں, مجھے ایک بات سمجھا دیجئے کہ دیکھیے جس طرح جس طرح بات ہو رہی ہے سرائی کی صوبے کی, بھی بار بار ہم نے ذکر کیا کہ اگر آپ نے انہی بنیادوں پہ اگر ہم صوبے کارو آؤٹ کرنا شروع ہوں گے تو جیکوب آباد ہے, گوڑکی ہے, کشمور ہے, سندھ سے, ڈی آئی خان خیبر پختونخوا سے, آپ یہ بات سمجھ سکتے ہیں. ان سے پوچھ لیں سینیٹر صاحب سے, آئین کی شک بتائیں نا, یہ بھی کوئی 9 بار اسمبلی میں رہے ہیں, بتائیں کس آئین کی شک کے تحت یہ کمیشن بنا ہے, ان سے ہی پوچھ لیں. مار صاحب آپ مجھے صرف 2 منٹ اجازت دیں. دیکھیں میں نے اپنا نقطہ نظر بیان کیا. میں نے کہا کہ جمعیت علماء اسلام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر انتظامی بنیادوں پر کسی صوبے کی تقسیم کی بات ہوتی ہے تو اس کی ہم تائید کرتے ہیں, لسانی بنیاد پر نہیں. یہ ہم نے ایک اصول بنایا. اب پنجاب سے چونکہ 2 قرارداد, ایک منٹ سے, پنجاب سے چونکہ 2 قراردادیں آئیں, ایک میں یہ بات کہی گئی اور وہ قرارداد میرے پاس ہے, ایک میں یہ بات کہی گئی کہ صوبہ بہاولپور صوبے کی بحالی, اور مرکز سے ریکویسٹ کیا گیا کہ اس کے حوالے سے قانون سازی کی جائے. دوسری بات یہ تھی, میری قرارداد کا ساتھ ساتھ بیچارے ممبر مرکز سے کہا گیا تھا کہ اب آپ کمیشن بنائیں. میری بات سنیں, میری بات مکمل تو ہونے دیں. جی کریے. پھر یہ ہے کہ آئندہ آپ کے پروگرام میں کریے سینیٹر صاحب, بات ختم کیجئے. دوسری قرارداد یہ تھی کہ جنوبی پنجاب کی تشکیل کی جائے. جی اب یہ 2 قراردادیں ہیں, پنجاب نے پاس کیا ہے, متفقہ طور پہ پاس کیا ہے. اب اس کو آگے پرسوں بھی پنجاب کو ہی کرنا چاہیے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم نے کب کہا کہ پنجاب سے ہٹ کر کوئی اور صوبہ اس میں مداخلت کرے؟ جب بھی کسی صوبے کی تقسیم کی بات آئے گی رجوع صوبے کی طرف کیا جائے گا, صوبے کی. چلیے تو بڑی اچھی بات ہے, یہ ان کا موقف ایم کیو ایم سے تو ہٹ کے ہے نا, اگری کرتے ہیں بیکاز ایم کیو ایم نے تو قرارداد لائی کہ صوبوں سے یہ حق لے لیا جائے اور نیشنل اسمبلی میں اس بات کا تعین ہو. تو حضرت پھر آپ کمیشن میں جا کے یہ بات کریں اور اس کمیشن کو ختم کروائیں گے, انکانسٹیٹیوشنل ہے. اب ایک سیکنڈ میری بات سنیں. اب جب صوبہ پنجاب وفاق کو لکھتا ہے کہ آپ اس حوالے سے قانون سازی کریں, تو ظاہر ہے کہ قانون سازی کے لیے تو پھر وہ جماعتیں جو پارلیمنٹ میں موجود ہیں, اگر کوئی کمیشن بننی ہے تو ان پہ مشتمل بننی ہے. ہاں میں نے کل پرسوں بھی اس اجلاس میں کہا تھا, میں نے کہا تھا کہ پارلیمنٹ میں موجود جو سیاسی جماعتیں ہیں صرف ان پہ اکتفا نہ کیا جائے, بلکہ پارلیمنٹ سے باہر جو سیاسی جماعتیں ہیں, جو اپوزیشن کی جماعتیں, ان سے بھی مشاورت کی جائے, کیونکہ ہم ملک کے بہتری کے لیے کوئی قانون کا سازی کرنے جا رہے ہیں. چھوٹا سا وقفہ لوں گی, اس کے بعد واپس آ کے بھی جانیں گے. یقیناً صحیح کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ وفاق کی جماعت ہے, نمائندہ جماعت ہے, مگر جو پنجاب میں ابھی کر رہی ہے اگر یہ سیاست ہی ہے تو اس کا رد عمل جو ہے وہ سندھ میں کس صورت میں نظر آئے گا, پوچھیں گے کے ٹی این کے بیورو چیف سے آفٹر وے شارٹ بریک. وفاق کی جماعت ہے پیپلز پارٹی. ابھی بات ہو رہی ہے پنجاب کی تقسیم کی, اور ایک اور تحریک بھی شروع ہوئی ہوئی ہے. تحریک کہہ لیجئے, نعرے کہہ لیجئے, وال چاکنگ کہہ لیجئے, یا ایک ڈیمانڈ کہہ لیجئے, وہ لوگ بہتر خود جانتے ہیں. مہاجر صوبے کی ہمارے ساتھ امداد سمرو صاحب موجود ہیں, سینئر صحافی ہیں, بیورو چیف ہیں کے ٹی این کے. سمرو صاحب یہ بتائیے گا مختصر کہ کوئی فال آؤٹ پیپلز پارٹی کے لیے ہو سکتا ہے نیئر فیوچر میں یا لانگ رن میں اس حوالے سے جو کام پنجاب کی تقسیم کے حوالے سے جو کیا جا رہا ہے, سندھ میں کوئی فال آؤٹ یا رد عمل دکھائی دے گا؟ وہ رد عمل تو نظر آ چکا. جیسے ہی پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت نے, پیپلز پارٹی نے بطور جماعت سرائکی صوبے یا جنوبی پنجاب صوبے کی مطالبے کے حق میں
मूवमेंट शुरू की थी, साबिक वज़ीर आज़म गिलानी साहब ने जैसे ही जलसे शुरू किए थे उस सिलसिले में, तो महाजर सूबा तहरीक की वॉल चॉकिंग पूरे कराची ने देखी और सिंध में उसका शदीद रद्द-ए-अमल नजर आया। तो अगर इसको अमली जामा पहनाया जाता है, पीपल्स पार्टी कामयाब हो जाती है अब दीगर जमातें पंजाब की तकसीम में, तो इसका असर पीपल्स पार्टी को बहरहाल भुगतना पड़ेगा सिंध के अंदर, क्योंकि वहाँ पे एक तो मौजूद है पहले से इस तरह के एलिमेंट्स जो ये चाहते हैं, और दूसरा पंजाब की तकसीम बराह रास्त एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर वार होगा, तो वो किसी सूरत में नहीं चाहेगी कि इस तरह की तकसीम। बहुत बहुत शुक्रिया सुमरो साहब आपका। मेरीन साहबा आपसे पूछती हूँ, अगर बलोचिस्तान में जनूबी बलोचिस्तान बन गया, पख्तून बेल्ट अलग हो गई, बलोच बेल्ट अलग हो गई, अगर जिस तरह आपसे खैबर पख्तूनख्वा नाम एक इत्तेहादी ने मनवाया है, कोई और हो सकता है जो आपको सिंध या कराची में कहे मुहाजिर सूबा बनाया जाए, तो फिर वेयर डू वी स्टॉप, किधर जाके लगाम देंगे हम इस पूरे सिलसिले को? जी महर, आपकी बात दुरुस्त है। देखिए बात यह है कि बहुत अरसे से अगर जेन्युइन डिमांड हो कौम की, इलाके की, लोगों की, तो मैं ये समझती हूँ कि बजाय इसके कि एजिटेशन पैदा हो, एक एहसास महरूमी पैदा हो, इस एहसास महरूमी को ख़त्म करना चाहिए और डिमांड के मुताबिक, जायज़ डिमांड के मुताबिक आइन और कानून के दायरे में रह के जायज़ डिमांड है, नाजायज़ डिमांड है, इसका तयन भी कौन करेगा? जी देखिए, इसीलिए तो कमीशन बनता है, इसीलिए तो तमाम वाइज हेड बैठ के मिलके बैठते हैं, इसीलिए कमीशन बनता है। इसीलिए तो मामलात होते हैं। देखिए मैं एक बात कहने दें मुझे, आपने कहा हमने जवाब मुझे देना है। मुझे साद रफ़ी साहब के लिए मुझे बहुत इज्जत है और मैं आज महसूस कर रही हूँ कि वो थोड़े से मुझे अपसेट लगे, महसूस करने का वक्त नहीं है मेरे पास। सॉरी 30 सेकंड्स लेफ्ट मेरी साहब, मुझे इजाजत दीजिए। का वक्त है कि इनकी डिमांड थी कौमी कमीशन बने, इनकी डिमांड प्रोविंशियल कमीशन की नहीं थी, ये अपनी डिमांड से पीछे हट रहे हैं। और हमें डेंजर क्या है? बात ये है कि ये एक फ्रॉड कमीशन है। डेंजर क्या है जनाब? फ्रॉड कमीशन का हम हिस्सा बनेंगे नहीं। डेंजर ये है कि ये नस्ली और लिसानी बुनियादों पे पाकिस्तान की तकसीम चाहते हैं और छोटे सूबे बनने चाहिए, पंजाब में बने या कहीं और बने, इसका फैसला नया मैंडेट लेने के साथ होना चाहिए, या फिर प्रोफेशनल्स का कमीशन बनाएं, हम सब मिलकर उसको सपोर्ट करेंगे। सेनेटर साहब, आप इस बात से एग्री करते हैं कि नए इंतखाबात ही हल है? क्योंकि बुखारी साहब एक गुजारिश मुझे करने दे। साद रफीक साहब ने मुझे फरमाया और परवेज मुशर्रफ का ताना दिया। मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि परवेज मुशर्रफ को सलूट आपने किया, परवेज मुशर्रफ का मुकाबला आपने नहीं किया। आपकी पूरी क़यादत जो है छोड़ के पाकिस्तान चले गए। परवेज मुशर्रफ का मुकाबला हमने किया। मैं खुद जेल में रहा हूं परवेज मुशर्रफ के दौर में। 70वीं तरमीम पे मैंने पीछे मुड़ के देखा तो आपने हाथ खड़ा किया मुशर्रफ के साथ। आपकी हुकूमत उन्होंने खत्म की। आपको हिम्मत नहीं हुई कि एक बड़ा जलसा, एक बड़ा मुजाहरा, ये आज का मौजू नहीं है, इसको फिर मुनाजरा करें। दूसरी बात यह है और सौदा बेचे मौलाना साहब, कोई और सौदा आपने पास की, पंजाब की तकसीम की करारदाद आपने पास की, मरकज को सिफारिश आपने की। सौदा नहीं बिकेगा, जो मर्जी करें। आप क्यों अपने मौक़िफ़ से चाहे आसिफ जरदारी साहब के आप दर पर्दा लीफ बन चुके हैं, सौदा नहीं बिकेगा। आपने विफाक को लिखा कि पंजाब की तकसीम की जाए, आप दूसरों पे इल्जाम क्यों लगाते हैं? आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शायद ये कहना गलत ना होगा कि जितनी जल्दी हो सके ये बदएतमादी की फिजा जो है इसको ख़त्म किया जाए और इंतज़ामी बेसिस के ऊपर, इंतज़ामी बुनियादों के ऊपर नए सूबों की बात की जाए। नेशनल कमीशन ऐसी बने कि जिस पे सबको फ़ख्र भी हो और एतमाद भी हो, प्रोफेशनल्स की, दानिश्वरों की, सीनियर पॉलिटिशियंस की, जो संजीदगी से असर नौ तयन करें कि रियासत की नीड्स क्या हैं। मेहर बुखारी को इजाज़त दीजिए। I'll see you all tomorrow. Good night. अल्लाह हाफ़िज़।